नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। स्वागत है आप सभी का। देश में करीब 20 करोड़ मुसलमान हैं, जिनमें से करीब 17 करोड़ सुन्नी हैं। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर जब मदरसों के सर्वे की बात कही, सर्वे की शुरुआत कराई, तो दो आवाजें मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से इसके खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर थीं। एक असदुद्दीन ओवैसी की और दूसरी दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की। आपको बता दें कि दारुल उलूम देवबंद देश में सबसे ज्यादा मदरसे चलाता है और जमीयत सुन्नी मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। और मौलाना अरशद मदनी वो शख्स थे जिन्होंने कहा था कि हमें सर्वे की मंशा पर शक है, कहीं ऐसा ना हो कि यह सर्वे मुसलमानों को डराने का एक और जरिया बन जाए। कल देवबंद में यूपी के अलग अलग मदरसों के प्रतिनिधियों और उलेमाओं के साथ एक बहुत बड़ी बैठक हुई, जिसमें इस सर्वे के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा हुई। मीटिंग के बाद मौलाना अरशद मदनी ने जो बातें कहीं, उसने सबको चौंका दिया। सर्वे को लेकर डर बना हुआ था और अब मदनी खुद कह रहे हैं कि इस सर्वे के क्वेश्चनर में पूछे जाने वाले सवालों में कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर एतराज किया जाए। इतना ही नहीं, मौलाना अरशद मदनी ने एक और प्रोग्रेसिव बात की। उनका कहना है कि अब वो वक्त आ गया है कि मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ 10वीं की पढ़ाई भी कराई जाए, गणित जैसे विषय भी पढ़ाए जाएं और 10वीं पास का सर्टिफिकेट भी बच्चों को दिया जाए। तो क्या मोदी, योगी और बीजेपी का विरोध करने वाली जमीयत और देवबंद सर्वे के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी है? जमीयत को भी लगता है कि मदरसों की तालीम और तरबियत को बदलने की जरूरत है। एक बात और नोट करने वाली है, मौलाना अरशद मदनी ज्यादातर मुद्दों पर अब तक नरेंद्र मोदी और योगी सरकार के खिलाफ ही रहे हैं, लेकिन अब उनके इस बदले हुए रुख को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, ये सोच कैसे बदली और इसको बाकी लोग कैसे लेंगे, ये सवाल है। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं इस वक्त दारुल उलूम देवबंद के हेड, वहां के प्रिंसिपल, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी साहब। मदनी साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। अभी हम दर्शकों से कह रहे थे कि मदरसों को के सर्वे को लेकर जो लोग सवाल उठा रहे थे, आपने जो एक बड़ा कार्यक्रम किया, बड़ी बैठक की अभी देवबंद में, उसके बाद आपने जो कहा, एक बड़ा क्लियर मैसेज गया कि भाई सरकार सर्वे करे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अभी तक जितना सर्वे आपने होता पाया है, उसको लेकर के क्या पाया आपने? आपका विचार क्या है? ठीक जा रहे हैं सर्वे? हाँ, इस वक्त तक जो बात हम तक हमारे बहुत से मदरसों की पहुंच रही है, उसके अंदर कोई तशवीश की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। सर्वे करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं, वो बहुत वही 10-11 सवालात जो हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। बहुत सी जगहों पर ऐसा भी है कि जो उन्होंने लिख कर दे दिया, उन्होंने उसको कबूल किया, कुछ पूछा भी नहीं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो अब तक चल रही है, मदरसे वाले भी मुतमईन हैं, हम भी मुतमईन हैं कि इस तरह के सर्वे के अंदर कोई परेशानी की बात नहीं है। जी सर, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो ये सर्वे जब की बात शुरू हुई तब ये कहा था कि सरकार को इख्तियार ही नहीं है, सरकार कर ही नहीं सकती। वो मदरसे जो सरकार से पैसे नहीं लेते, मदद नहीं लेते, उनमें सरकार को क्या इंटरेस्ट है? तो आपको लगता है सरकार को पूरा हक है ये सर्वे करने का? नहीं, जिन चीज़ों के बारे में सर्वे है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आया सेहत और तंदुरुस्ती के लिए वहाँ तरीक़े हैं या नहीं हैं, सफाई सुथराई है या नहीं है, उनके ऊपर नाजायज़ सख्ती तो नहीं हो रही है, ये तो हर वक्त देखने का काम है सरकार का। इसके अंदर कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, मदरसों का बनाना, हमें अपने मुसलमानों को मजहबी तालीम का देना या किसी भी अक़लियत या अक्सरियत को देना, ये उसका दस्तूरी हक है। इसके अंदर कोई ममानात की बात नहीं। लेकिन वहाँ किस तरह बच्चों को रखा जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, इसको तो सरकार हर वक्त सर्वे कर सकती है, इसमें क्या परेशानी की बात है। और इसी बुनियाद के ऊपर हमको तशवीश थी। लेकिन जब अमली मैदान के अंदर हम उतरे और हमने उनके काम को देखा, तो हमारी तशवीश दूर हो गई। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। जैसा भी आपने पहले कहा कि पहले आपको भी शायद आपके मन में भी कुछ सवाल थे,
वही लोग बार बार पूछा करते थे। तो आपको सर्वे की बात जब शुरुआत में हुई तो आपको क्या लगा, किस बात से आपको लगा कि भाई नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है? यकीनन हमें नहीं, हमें इब्तिदा के अंदर थी, जो मुल्क के अंदर नफरत की सियासत चल रही है, हमें उस वक्त इसकी तशवीश थी कि कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि ये सर्वे कारण बन जाए इस बात का कि मदरसों के ऊपर निज़ाम को कसा जाए। हमें ये तशवीश थी। फिर उधर आसाम में भी कुछ मसले ऐसे हुए तो हमें तशवीश थी, लेकिन जब ये सूरत हाल सामने आई तो हमारी वो तशवीश दूर हो गई और हमारा दिल साफ हो गया कि इसके अंदर कोई हरज नहीं है। हमने उसका ऐलान कर दिया कि मदरसे वाले इस सर्वे के अंदर आने वालों का इस्तकबाल करें और वो जो कुछ पूछते हैं उसका जवाब दें। इस वक्त तक हमें कहीं से कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली है कि जो मदरसे वालों के लिए तशवीश का सबब हो। मौलाना साहब, जितने भी मदरसों में अब तक सर्वे हो चुका है, कहीं से क्या कहीं कोई ऐसी खबर आई कि कहीं कोई मदरसा चलाने वाले वो रिलक्टेंट हैं सर्वे में हिस्सा लेने के लिए, या वो नहीं चाहते कि सर्वे हमारे नहीं, हमारे पास अभी तक कोई इत्तला ऐसी नहीं आई है। हो सकता है 2-4 दिन के अंदर कहीं से वो खबर आए, लेकिन अभी तक हमारे पास सैकड़ों मदारिस क्या हजारों का हो चुका है सर्वे, लेकिन हमारे पास कोई इत्तला नहीं है। ऐसा तो है कि जो बड़ा मदरसा है ज़िले का, उसको कह दिया गया कि आपने जो हमें रिपोर्ट दी है ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है, आप इसी तरह अपने मदरसों से रिपोर्ट ले करके अपने पास जमा करा दीजिए, हमारे पास भेज दीजिए, मसला ख़त्म, हम नहीं जाएंगे। चुनांचे उन्होंने ऐसा कर दिया, ख़त्म हो गए, मुतमईन हो गया एडमिनिस्ट्रेशन इस सिलसिले के अंदर। यानी उनका जो मामला है मदरसे वालों के साथ वो मदद करने का है, कोई खराब मामला नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार की नीयत अच्छी है, मदद करने की नीयत है? हाँ, हमें इस वक्त ये लगता है कि इस सर्वे की आड़ में कोई खराब नीयत हमारे सामने इस वक्त तक नहीं आई है। जी सर, 2-3 बातों पर मौलाना साहब जो है वो खास एतराज हुआ था, जैसे कि ये कि आप ये जानना चाहें, सरकार ये जानना चाहे कि क्या पढ़ाया जाता है। पहले मैं इसकी बात आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि देश में इसको लेकर के तरह तरह की गलतफहमियां भी हैं, लोगों के अपने अपने विचार हैं कि आखिर मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या हर मदरसे में एक ही चीज पढ़ाई जाती है? जरा इसके बारे में अगर आप बताएं तो देश भर में क्लैरिटी जाएगी। मदरसे में क्या बच्चा जाके क्या सीखता है? देखिए, 2 चीजें हैं, एक मदरसे हैं, एक ही स्कूल है। मदरसा अरबी शब्द है, स्कूल अंग्रेजी का शब्द है। मदरसे का मतलब है कि उसके अंदर अरबी पढ़ाई जाती है। स्कूल शब्द ये बताता है कि उसके अंदर अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाई जाती है, जो जबान मुल्क में चलती है और दफ्तरों के अंदर काम आती है। स्कूलों के अंदर वो जबान और वो मजमून पढ़ाए जाते हैं। हमारे मदरसों के अंदर इब्तिदा से आखिर तक केवल और केवल सिर्फ मजहबी तालीम दी जाती है, यानी कुरान पढ़ाया जाता है और कुरान से संबंधित जो विषय होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। ये हमारा अब तक का दस्तूर था, हम पढ़ा रहे थे उसको। कुरान क्या आदेश देता है, उसके हुक्म के मुताबिक हमें अल्लाह के बारे में क्या विश्वास रखना है। हमारा मुआमला एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान ही के साथ नहीं, दूसरे इंसान के साथ कैसा होना चाहिए। कुरान क्या कहता है, औलाद का मामला माँ बाप के साथ कैसा होना चाहिए, भाई का मामला भाई के साथ क्या होना चाहिए, मुसलमान का मामला पड़ोसी के साथ क्या होना चाहिए, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। ये तालीम हम स्कूल के अंदर नहीं, ये तालीम हम मदरसों के अंदर देते हैं। मदरसे में ये बताया जाता है कि कुरान कहता है कि अगर किसी के ऊपर किसी का हक है और आदमी ने नाहक उस हक को ले लिया है तो मौत के बाद क़यामत के दिन उसे देना पड़ेगा।
ہم ایک آدمی کو یہ سکھلاتے ہیں مسلمان کو کہ اپنے جیون کے اندر اسے کسی کا حق مارنا نہیں چاہیے، اگر مار لیا تو کل موت کے بعد اسے دینا پڑے گا۔ یہ تعلیم اسکول میں نہیں دی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دھارمک تعلیم ہے۔ ہمارا مدرسہ یہی تعلیم دیتا ہے، اس کے سوا کوئی اور تعلیم مدرسے کے اندر نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج ایجوکیشن کی جو نیا پروگرام آیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ہر بچے کو 10ویں 12ویں تک پاس کرنا ضروری ہے۔ ہم نے آج اپنے نشانے کو بدلا ہے کہ ہمیں کس طرح چلنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند نے اس سلسلے کے اندر ایک پروگرام بنایا ہے کہ ہم بچے کی 14 سال یا اس سے کچھ زائد 15-16 سال تک بچے کے پہنچتے ہم اس بچے کو 10ویں پاس کرا دیں گے۔ پھر اس کے بعد جب وہ بچہ ہماری دھارمک تعلیم کے اندر چلے گا تو اس دھارمک تعلیم کے اندر جیسے آج تک وہ کیول دھرم کی تعلیم لیتا تھا اور ہم اس کو کیول دھرم کی شکشا دیتے تھے، ہم اس کو دھرم کی شکشا دیں گے۔ ہم نے اپنے اندر دارالعلوم دیوبند نے یہ بدلاؤ قبول کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والے نے اگر چاہا تو ہم آنے والے دنوں کے اندر بچے کو 10ویں تک کی تعلیم، عربی تعلیم یعنی دھارمک تعلیم پڑھانے سے پہلے اس کو فارغ کر دیں گے۔ یہ اب ہم نے پروگرام بنایا ہے دارالعلوم دیوبند میں، جو اللہ نے چاہا تو ہم اگلے سال سے اس کو شروع کر دیں گے۔ پنی صاحب، اگر میں ٹھیک سمجھا جو آپ نے بھی بتایا، اب سے جو مدرسوں میں پڑھایا جائے گا دارالعلوم کے، وہ 10ویں تک نارمل شکشا ہوگی جیسا باقی سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ الگ الگ وشے پڑھائے جاتے ہیں، وگیان پڑھایا جاتا ہے، گنت پڑھایا جاتا ہے، اور بھاشائیں پڑھائی جاتی ہیں۔ نارمل شکشا بھی ہوگی۔ اچھا، دھارمک شکشا کے ساتھ ساتھ یہ باقی وشے بھی ساتھ ساتھ پڑھائے جائیں گے اور 10ویں کا اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا۔ ساتھ پڑھائے جائیں گے، ملے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو ابھی جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ مدرسوں میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ابھی مدرسوں میں جو ہے وہ کیول اور کیول دینی تعلیم دی جا رہی ہے، یا پھر ایسا ہم سنتے ہیں کہ سرکار نے پروگرام چلایا تھا، خاص کر سرکار کے جو ایڈڈ مدرسے ہیں کہ وہاں پر بھی ان کو اور وشے پڑھائے جائیں؟ تو آج کے مدرسوں میں کیا اور شکشا بھی جاری ہے بچوں کو؟ نہیں، آج کے مدرسوں کے اندر ہر جگہ نہیں، ہر جگہ وہ صرف مذہبی اور دھارمک شکشا دیتے ہیں۔ لیکن اگر دارالعلوم جو سب مدرسوں کی ماں ہے، پڑھانے والے دنیا کے اندر جہاں بھی پہنچے ہیں وہ دارالعلوم دیوبند ہی کی اولاد ہیں اور یہیں سے پڑھ کر نکلے ہیں، یا یہاں سے جو پڑھ کر نکلے ہیں ان کے شاگرد ہیں۔ اگر دارالعلوم اس طریقے کو اپنا لے گا تو ہمیں یقین ہے کہ جتنے مدرسے ہیں سب اسی طریقے کو اپنائیں گے۔ آنے والے دن بتائیں گے جی کہ دارالعلوم نے جس طریقے کو اپنایا ہے اس کو وہ کس طرح اپنا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ مولانا صاحب، ایک جنرل پرسیپشن جو ہے کئی لوگوں کے اندر یہ ہے کہ مدرسوں کے اندر بچوں میں کٹر پن کی بھاونا دی جاتی ہے، ایک اکثر ایک الزام جو ہے آپ نے بھی کبھی سنا ہوگا ایسا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ہاں، یہ خراب ہے۔ نہیں، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو مدرسوں کی تعلیم اور شکشا کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ کبھی مدرسوں میں انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، وہ کبھی مدرسوں میں آئے ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ چند دن مدرسے کے اندر گزار لیتے، یا مدرسوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، 99% مدرسے ایسے ہیں کہ جن کے دروازے نہیں ہیں اور دروازے بند نہیں ہوتے ہیں، جس کا جی چاہے وہ مدرسوں کے اندر آئے، کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، وہ آئے، پوچھے، دیکھے، طلبہ کو دیکھے جو پڑھنے والے ہیں، جو پڑھانے والے ہیں ان سے پوچھے، وہ بتائیں گے کہ ہماری تعلیم تو انسانیت کی بنیاد پر ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ کیسا ویوہار ہونا چاہیے، ہم تو یہ سکھلاتے ہیں۔
اور جو ہمارے بزرگوں کا معاملہ تھا جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کام کیا ہے ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ، ہم تو ان کی اولاد ہیں۔ اگر ان کا ذہن صاف تھا اور وہ انسانیت کی بنیاد پر کام کر کے دنیا سے چلے گئے، ملک کی خدمت کر کے چلے گئے، تو ان کی اولاد کو کٹر پنتھی کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدرسوں کے اور مدرسوں کی شکشا کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا ہے جس پروپیگنڈے کی کوئی زمین نہیں ہے۔ مدنی صاحب، جب ہم کٹر پنتھ یا کٹر پن یہ شبد استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ مدرسوں میں شاید یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں، آپ کا دھرم وہی سب سے بہتر ہے، یا وہی ایک سچا دھرم ہے، اور دوسرے دھرموں کے بارے میں یا دوسرے دھرم کے ماننے والے لوگوں کے بارے میں غلط وچار ان کو دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسا بھی کئی لوگ الزام لگاتے ہیں۔ نہیں، یہ بھی ایسا بھی نہیں ہے۔ ہر دھرم کا ماننے والا اپنے دھرم کو اونچا سمجھتا ہے، سب سے اچھا سمجھتا ہے، ورنہ وہ اس دھرم کا پابند نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ہندو ہے وہ ہندو دھرم کو اپناتا ہے، اسی پر جیتا ہے، اسی پر مرتا ہے۔ جو عیسائی ہے وہ اپنے ہی دھرم پر جیتا ہے اور اپنے ہی دھرم پر مرنے کو پسند کرتا ہے۔ جو سکھ ہے وہ اپنے ہی دھرم پر جیتا ہے، اپنے ہی دھرم پر مرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دھرم کا ماننے والا اپنے دھرم کو سب سے اچھا دھرم مانتا ہے۔ مسلمان اپنے دھرم کو سب سے اچھا مانتا ہے، ہر دھرم والا اسی طریقے پر۔ اگر اس کا نام کٹر پنتھی ہے تو ہر دھرم کا ماننے والا کٹر پنتھی ہے، یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات تو آپ کی بڑی لاجیکل ہے، لیکن جو میرے بات کا دوسرا حصہ تھا وہ یہ کہ اس میں دوسرے دھرم والے کو غلط بتانا، یا کہ یہ جو کوئی ویکتی جو ہے اگر اسلام نہیں مانتا ہے تو وہ اس کا انجام جو ہے وہ ایسا ہوگا جیسا عام طور پر مانا جاتا ہے، قیامت کے روز جو ہے فیصلہ ہوگا، تو ایسے ان کے ساتھ کچھ اور فیصلہ ہوگا۔ انجام کا معاملہ نہیں، ہم بتائیں، ہمارا دھرم یہ کہتا ہے کہ ہم کسی آدمی کے انجام کے بارے میں اس دنیا میں نہیں کہہ سکتے، ہمیں فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ انجام کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد اس کے ساتھ کیسا معاملہ اللہ کرے گا۔ ہمیں کسی آدمی کے بارے میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہمیں آج اسلام دھرم یہ حق نہیں دیتا کہ ہم کسی کے اگلی زندگی یعنی موت کے بعد کی زندگی کا فیصلہ آج کریں۔ وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ اپنے بندے کے ساتھ کل کو کیا معاملہ کرتا ہے مجھے معلوم نہیں، کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، اور کسی کے بارے میں مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور اس کا معاملہ کیا اللہ کرے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں اسلام کو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے انجام کے بارے میں آج فیصلہ کرنا میری تو کیا حیثیت ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کل کیا ہوگا میں نہیں جانتا، کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، وہ اپنے جس بندے کے ساتھ جو چاہے گا معاملہ کرے گا۔ جی، میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کو لاکھوں اور کروڑوں مسلمان بھی سنیں گے، غیر مسلم بھی۔ میری یہی بات اسلام کی تعلیم کے مطابق ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہے انجام کے بارے میں اس دنیا میں کچھ کہہ دینا۔ وہ دنیا دوسری ہے، یہ دنیا دوسری ہے۔ میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں کسی انجام کے بارے میں؟ مجھے یہ حق نہیں ہے، صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ فیصلہ کرے گا اس کا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ بات وہ غلط کہتے ہیں، وہ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے۔ جی، مطلب مدرسوں میں کسی قسم کی کوئی نفرت غیر اسلامی لوگوں کے بارے میں سکھائی جاتی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، یہ غلط ہے، اس کے کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے۔ آئیں، آ کر کے دیکھیں اور پڑھیں ہم کیا سکھاتے ہیں۔
مولانا صاحب اب جو یہ کریکولم کی بات ہے، پاٹھکرم کی بات ہے، جو ایک سوال ہے ان 11 سوالوں میں سے کہ آپ لوگ کیا بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا تعلیم دی جا رہی ہے، میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا یو پی کے یا دیش کے جو بھی مدرسے ہیں ان میں بچوں کو پڑھائی جانے والی چیزیں سمان ہیں، وہ کتابیں وہی ہیں، سلیبس وہی ہے یا الگ الگ ہیں؟ دارالعلوم دیوبند سب مدرسوں کی ماں ہے. جتنے مدرسے یو پی کے اندر یا پورے ہندوستان کے اندر ہیں، 99% مدرسوں میں پڑھانے والے، مدرسوں کو بنانے والے وہی لوگ ہیں جو دارالعلوم دیوبند سے 150 سال میں پڑھ کر نکلے ہیں. صرف ہندوستانی میں نہیں، پاکستان، افغانستان، برما، بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ، ایران، یورپ، امریکہ اور ادھر چلے جائیے آسٹریلیا، جو مدرسے پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، وہ یا تو دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں یا دیوبند سے پڑھ کر جن لوگوں نے بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں، افغانستان میں مدرسے بنائے ہیں، ان کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں جو جا کر کے وہاں مدرسے بنا رہے ہیں. کہیں کوئی کٹر پنتھی کی تعلیم نہیں ہے. وہ کورس تقریباً ہو سکتا ہے کہیں کہیں کوئی کتابیں انہوں نے اپنی زبان کے اعتبار سے بدل لی ہوں، لیکن حقیقت، بنیاد اور نقطہ وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کا کورس ہے. جی مولانا صاحب، ابھی چونکہ آپ قرآن نے اور حدیث پڑھائی جاتی ہے. مولانا صاحب جیسے ابھی آپ نے خود ذکر کیا، دنیا بھر میں 99% آپ کہہ رہے ہیں کہ دیوبند سے نکلے ہوئے لوگ ہی مدرسے بناتے ہیں، وہی ٹیچر بنتے ہیں، وہی پڑھاتے ہیں، لگ بھگ چیزیں جو پڑھائی جاتی ہیں وہ بھی لگ بھگ برابر سی ہیں، سیم سی ہیں. جیسے آپ نے افغانستان کا ذکر کیا، پاکستان کا ذکر کیا، ہم نے دیکھا وہاں پر مذہب کے نام پر کئی آتنکوادی پیدا ہوتے ہیں، کئی وہاں پر اتی وادی پیدا ہوتے ہیں، تو اور سیدھے سیدھے اس کو دیوبند کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. تو یہی سوال لوگوں کے من میں آتا ہے کہ مولانا صاحب جیسا بھی بتا رہے ہیں کہ ہماری شکشا ساری کی ساری شانتی کی شکشا ہے، اسلام کی جو کور شکشا ہے وہ شکشا ہے، تو پھر وہ ان دیشوں کے اندر خاص طور پر وہی چیز پڑھ کر کے لوگ آتنکوادی کیسے بن جاتے ہیں؟ نہیں، آتنکوادی اپنی پڑھائی کی وجہ سے نہیں، لیکن وہ جو واتاورن ہے، اگر کوئی اس میں گم ہو جاتا ہے تو اس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ ہماری ہی پڑھائی پڑھ کر کے گم ہوتا ہے. وہ ایم اے بن کر کے بھی گم ہو جاتا ہے، بی اے بن کر کے بھی گم ہو جاتا ہے، وہ ڈاکٹر بن کے بھی گم ہو جاتا ہے. وہ تو جس واتاورن کے اندر آدمی رہتا ہے اس واتاورن کو قبول کرتا ہے. ہمارے ملک کا واتاورن دہشت گردی کا نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر مدرسوں کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے، اس کی کوئی واستوکتا نہیں ہوتی ہے. اور میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ مدرسوں سے پڑھے ہوئے لوگوں کے اوپر گجرات میں الزام لگایا گیا اور اس الزام کی بنیاد پر لوور کورٹ نے ان کو پھانسی کی سزا دے دی. اس کے بعد وہ آگے بڑھے، ہم نے ان کے مقدمے کو لڑا ہائی کورٹ کے اندر، ان کو پھانسی کی سزا دی گئی. لیکن جب ہم ان کے مقدمے کو لے کر سپریم کورٹ میں آئے اور یہاں وکیلوں نے بحث کی تو پورے کے پورے طریقے کے اوپر انہوں نے ان کو باعزت بری کر دیا، کوئی چیز نہیں رہی. اور سینکڑوں لوگوں کو ہم نے جمعیت علماء ہند نے بری کیا ہے. اس لیے اس میں کوئی بات نہیں ہے. ہمارا مسئلہ اپنی جگہ پر صاف ہے. کہیں کا واتاورن خراب ہے اور اس میں لوگ گم ہو جاتے ہیں، گم ہو سکتے ہیں، لیکن اس پڑھائی کی وجہ سے نہیں جاتے. اس لیے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم آئیں، دیکھیں، سنیں، پڑھیں. اس تعلیم کا اثر تو صرف انسان کی زندگی کو، عبادت کی زندگی، عقیدے کی زندگی اور رہن سہن کی زندگی کو بہتر بنانے کا ہے، اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے بھی آسام کا ایک بار نام لیا تھا، تو وہاں پر ایک مدرسے کے اندر پڑھانے والا جو ٹیچر تھا وہ ایک آتنکوادی سنگٹھن سے جڑا ہوا ملا، وہ مدرسہ ہی گرا دیا گیا. تو ایسے واقعے بھی آئے سامنے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہر مدرسہ القاعدہ کا دفتر ہے، یہ کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایک آدمی جڑا ہوا تھا، کس طرح جڑا ہوا؟ انہیں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ تو کورٹ فیصلہ کرے گی
کہ کون جڑا ہوا ہے، کون آتنکوادی ہے، کون آتنکوادی نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنے کا حق نہ چیف منسٹر کو ہے نہ ضلع کے کلکٹر کو ہے۔ انہوں نے پکڑ لیا، اس کے بعد اس کو کورٹ میں لے جائیں۔ اگر کورٹ میں ثابت ہو جاتا ہے، لوور کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ، تب یہ کہنے کا حق ہے۔ اس سے پہلے کسی آدمی کو، چاہے وہ چیف منسٹر ہو، چاہے ایڈمنسٹریشن کا کلکٹر ہو یا ایس ایس پی ہو، یہ کہنے کا حق نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ صحیح ہے؟ جب تک فیصلہ عدالت نہیں کرتا کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ آتنکوادی ہے؟ جی ٹھیک۔ مولانا صاحب ایک چیز اور جو کئی بار ہم دیکھتے ہیں چرچاؤں میں آتی ہے، بہت سے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ فارن فنڈنگ ہوتی ہے ودیشوں سے، عرب ملکوں سے، اسلامی ملکوں سے مدرسوں کو چلانے کے لیے، مسجدوں کو بنانے کے لیے کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے بھارت میں آتا ہے۔ ایسا اکثر الزام لگاتے ہیں کئی لوگ۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ سروے کے سوالوں میں اس کی فنڈنگ کا یا وہ مدرسہ کیسے سنچالت ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جا رہا ہے۔ دیکھیے، ایک تو بات آپ یہ سمجھیں کہ جن لوگوں کے پاس ایف سی آر اے ہے اور فنڈنگ ہو رہا ہے، وہ ایف سی آر اے کی گورنمنٹ کے پاس وہ پارٹیاں بھی ہیں جو فنڈنگ کر رہی ہیں، اور آ رہا ہے کس طرح خرچ ہو رہا ہے، ہر 3 مہینے کے اندر رپورٹ ان کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ یہ تو قانون کے خلاف نہیں ہے۔ اب یہ بات کہ فنڈنگ ہو رہی ہے غیر قانونی طریقے کے اوپر، اس کی بنیاد وہ ایف سی آر اے ہے۔ کچھ مدرسوں کے پاس ایف سی آر اے ہے، لہذا جو لوگ مدرسوں پر الزام لگانے والے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ فنڈنگ ہو رہی ہے اور غیر ملکوں سے پیسہ آ رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی واستوکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں کہاں سے آ جائے گا پیسہ۔ کیا آدمی اندھا ہے جو اپنی دولت کو خواہ پھینک دے گا؟ کیسے پھینک دے گا؟ وہ یہ کہتے ہیں، انہیں اس کا ثبوت پیش کرنا چاہیے اور ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں اگر کسی مدرسے کے اندر فنڈنگ ہوتی ہے اور غیر قانونی طریقے پر فنڈنگ ہوتی ہے تو اس مدرسے کو الزام اس کے اوپر لگانا صحیح ہوگا، لیکن ہر مدرسے کے بارے میں یہ سمجھنا کہ فنڈنگ ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ مدرسوں کی زندگی کو دیکھیے، اگر فنڈنگ ہوتی تو ہر مدرسے کی عمارتیں آسمان کو چھونے والی ہوتی۔ ایسے مدرسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی تنخواہوں کے اوپر پڑھاتے ہیں اور اپنا کاروبار جو ان کا ہے پڑھنے پڑھانے کا وہ چلا رہے ہیں۔ مولانا صاحب ایک عام مدرسہ جو ہے اس کے وہ کیسے اپنے سنچالن کرتا ہے؟ اس کے پاس کہاں سے پیسہ آتا ہے زیادہ تر مدرسوں کے پاس؟ آپ یہ بتائیے کہ اگر 100 بچے اس کے پاس پڑھتے ہیں، اور بہت مدرسے ہیں جن میں 500 600 700 بچے پڑھتے ہیں، جس گاؤں کے بچے پڑھتے ہیں اس گاؤں کے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، جن کے بچے پڑھتے ہیں وہ بچے ان کی مدد کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس محلے اور اس شہر اور اس ضلع کے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں۔ رکشا چلانے والا مدد کرتا ہے، دکاندار مدد کرتا ہے، برادری کے لوگ مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر مدرسے کا کام نہ ہوا اور ان کے بچوں کو دین نہ پڑھایا گیا تو جوان ہو کر کے اسکولوں میں پڑھ کر ان کے پاس دین اور دھرم کی تعلیم نہیں ہوگی، اور اس کا انجام یہی ہوگا کہ جس طرح ہمارے ملک کے بے شمار لوگ ملک کی دولت لے کر کے لاکھوں ہزار کروڑوں بھاگتے ہیں، اسی طرح حلال حرام جائز ناجائز کا ہمارے بچوں کو بھی کچھ علم نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے مدرسوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اور یہی مقصد تھا مدرسے بنانے والوں کا کہ بناؤ مدرسوں کو، تمہاری نسلیں اپنے دھرم کو پکڑے رہیں گی، تمہارا دھرم محفوظ رہے گا تمہاری نسلوں میں، تمہارے گھروں میں۔ اگر مدرسے نہیں ہوں گے تو دھرم محفوظ نہیں رہے گا، اس لیے کہ اسکول اور کالج میں تو دھرم نہیں پڑھایا جاتا۔ لیکن مولانا صاحب پھر ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی ترک دیتے ہیں کہ مدرسوں میں پڑھتا کون ہے؟ دیش کے 4% مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں مدرسوں کے اندر، دوسرے صرف غریب کا بچہ مدرسے میں جاتا ہے، باقی لوگ تو اپنے بچوں کو بڑے اسکولوں میں ہی پڑھا رہے ہیں۔ لیکن صحیح ہے، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں
وہ امامت کرتے ہیں مسجدوں کے اندر، مسجدیں بھری رہتی ہیں، مدرسوں میں نہیں پڑھتے لیکن وہ سیکھتے ہیں۔ 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے، اس سے مسلمان بچہ یہ دیکھتا ہے کہ اذان بھی کوئی چیز ہے، مسجد بھی کوئی چیز ہے۔ پھر وہ باپ ان کی انگلی پکڑ کر کے مسجد میں لے جاتا ہے تو وہ نماز سیکھتے ہیں۔ یہ ایک ملک کا واتاورن بنتا ہے اس سے، اور وہ واتاورن پوری قوم کو اسلام کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جو 4% بچے پڑھتے ہیں، لیکن یہ 4% ملک کے اندر بکھرتے ہیں، جو محلے محلے جا کر کے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اس سے بڑھتا ہے۔ یہ دین قائم ہے، آج تک اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے، اور مسلمان بچے زندہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیسے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ وہ جو واتاورن پیدا ہو رہا ہے، وہ واتاورن ہر مسلمان کو اپنے مذہب کے ساتھ جوڑے ہوئے۔ مولانا صاحب ایک بات اور بتائیے کہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں مدرسوں کے لیے سرکاری مدد نہیں چاہتے۔ اب سرکار ایسا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی ہے میں نہیں جانتا، لیکن اگر کل کو سرکار یہ کہے کہ بھائی ہم مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے اچھا انفراسٹرکچر بنانے کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں، یا ہم ان کے کریکولم جیسا بھی آپ نے کہا نیشنل ایجوکیشن پالیسی آئی ہے اس کے تحت کچھ بدلاؤ آپ لوگ بھی کرنے جا رہے ہیں، تو سرکار اگر ایک حصہ بنتی ہے مدرسہ ایجوکیشن کا تو اس میں آپ کو اعتراض ہے؟ ہاں ہمیں اعتراض ہے۔ میں نے آپ کو اب تک جو کچھ بتایا ہے، یہ بتایا کہ مدرسے ہماری دنیا نہیں ہے، ہمارا دین ہے، دھرم ہے۔ جس طرح مسجدیں ہمارا دھرم ہے، اسی طرح مدرسے ہمارا دھرم ہے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے تو مدرسے میں نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ اگر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو مدرسے میں قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ ہم اپنے دھرم کے اندر کسی کی کوئی مدد نہیں لینا چاہتے گورنمنٹ کی۔ یہ ہماری اسکیم ہے، آج سے نہیں۔ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی انہوں نے کچھ نصیحتیں لکھی تھی جو آج تک دارالعلوم میں لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں۔ ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ کسی بھی گورنمنٹ سے کوئی مدد نہ لی جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک مدد نہیں لی جائے گی مدرسہ اس وقت تک اس طرح کھڑا رہے گا کہ وہ اپنے پروگرام کے مطابق چلتا رہے گا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی چیز خیر کی ہے۔ اگر مدرسے کے لیے، اگر مدرسے میں کسی گورنمنٹ سے امداد لی جائے گی تو مدرسے کا جو تعلیم اور شکشا کا طریقہ ہے اور جو اس کا کورس اور نصاب تعلیم ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ جی مولانا صاحب، آخر میں آپ نے اتنی باتیں بتائی ہیں، میں آپ سے کوئی راجنیتک سوال نہیں کرنا چاہتا، میں کسی راجنیتک ویکتی کا نام بھی آپ کے سامنے نہیں لینا چاہتا، لیکن بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ مدرسہ کا سروے یا بار بار مدرسوں پر انگلی اٹھانا یہ دراصل مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ایسا کہنے والے آج بہت سارے لوگ پولیٹیشنز بھی مل جاتے ہیں جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں آپ کے کہنے کے باوجود کہ سروے میں کچھ غلط نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں ان سے آپ؟ میں نے اپنی بات آپ سے 10 مرتبہ کہہ دی کہ شکوک و شبہات سروے سے پہلے تھے، لیکن جب سے سروے شروع ہوا ہے اس وقت تک ہمارے پاس جو بھی اطلاعات اور خبریں ہیں اس سے ہم بالکل مطمئن ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سروے کے اندر اب تک کوئی خرابی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں وہ سیاسی لوگ ہیں، اس کو وہ جانے، ان کا کام جانے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ دارالعلوم دیوبند سے جڑے ہوئے مدارس کے سروے کے بعد سروے کیسے ہو رہا ہے اس کی خبریں معلوم کر کے دے رہا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ دے رہا ہوں کہ اس وقت تک گورنمنٹ کی طرف سے جو سروے ہو رہا ہے اس میں مدرسوں کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ کل کیا ہوتا ہے وہ چیز جب سامنے آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب، آپ نے مدرسوں کے سروے کے بارے میں نہیں، تمام وشیوں پر آج بہت سے لوگوں کے من میں جو سوال تھے ان کے جواب دیے، اور آپ نے خاص کر ہمارے لیے سمے نکالا۔ بہت شکریہ کرتا ہوں آپ کا انڈیا ٹی وی پر آنے کے لیے، بہت شکریہ۔
मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद किया. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. धन्यवाद सर. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.